बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल इस्लामाबाद, नाम भी देखो इस्लाम आबाद, और ये किस मुल्क का दारुल हुकूमत है कहते हुए अफसोस हो रहा है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये कौन सा मुल्क है जिसे इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया है कि यहाँ पर हम इस्लाम का निज़ाम नाफिज करेंगे, वरना मसाजिद तो इंडिया के अंदर भी थी और मदारिस इस वक्त भी सबसे बड़ा हमारा दारुल उलूम देवबंद इंडिया के अंदर है। हमें पाकिस्तान से मोहब्बत इसलिए थी, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ इस वजह से दी, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी, अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी और हमारे अकाबिरीन उलमा वहाँ से हिजरत करके इसलिए आए कि हम यहाँ पर आकर एक इस्लामी ममलिकत कायम करेंगे जहाँ पर हम खुले तौर पर इबादत कर सकें। वहाँ हमें गाय काटने नहीं दी जाती, और वहाँ जब चाहे इंडिया की हुकूमत लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगा दे, मस्जिद को ताला लगा दे, उसकी मर्ज़ी है। हम एक ऐसा मुल्क वजूद में लाना चाहते हैं जहाँ हम खुले तौर पर अल्लाह की इबादत करें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये कल गुज़िश्ता जो वाक़या हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, सबसे पहले तो मैं मीडिया के साथ बहुत रिलेटेड हूँ, मीडिया में मैंने बहुत काम किया है, अभी तक मैं मीडिया के साथ रिलेटेड हूँ। मुझे अफसोस मीडिया पर है। अगर ये SHO का घर गिराया जाता ना, सबसे पहले जियो न्यूज़ उछलता कूदता सारी रात, हाँ जी वज़ीर दाखिला का बयान, वज़ीर आज़म का बयान, वह जरदारी आंसू बहाता, ये आंसू बहाता, उन सब के आंसू बहाने जियो दिखाता, फिर पाकिस्तान की टीवी, फिर ARY, फिर जनाब दूसरी टीवियाँ, ये और अखबारात। आज मैंने एक मजहबी अखबार में पढ़ा, नाम में नहीं लेता, उसके भी आखिरी 8वें पेज पर यह खबर थी कि इस्लामाबाद के अंदर मस्जिद शहीद की गई है। अफसोस का मकाम है और हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। होना ये चाहिए था कि SHO करोड़ों SHO घर, करोड़ों वज़ीर आज़म हाउस, खरबों सदर हाउस, मस्जिद पाक के वज़ू खाने की नाली पर कुर्बान, उनकी नाली पर कुर्बान। उसके लिए मीडिया ने आवाज़ नहीं उठाई। सबसे पहले मैं मीडिया से एहतजाज करता हूँ। उसके बाद आते हैं इस मसले पर कि जिन लोगों ने भी ये बदमाशी करके इल्ज़ाम लगाया कि मस्जिद कब्ज़े की जगह पर बनी है। एक बात तो शरई मसला ये समझ लें कि कब्ज़े की जगह या गैर कब्ज़े की जगह, कब्ज़ा करना गलत है, लेकिन जब मस्जिद बन जाए इस पर उलमा का इजमा है कि अब वो 7 ज़मीन नीचे से लेकर 7 आसमान के ऊपर तक मस्जिद है। न इसके खला में कोई घर बनाया जा सकता है, न इसके 7 ज़मीन नीचे तक कुआं खोदा जा सकता है और नीचे कोई घर बनाया जा सकता है। मस्जिद बन गई, ये अल्लाह का घर है। और बेगैरत लोगों, जिन लोगों ने मस्जिद को शहीद किया है, मदनी मस्जिद इस्लामाबाद में जिन लोगों ने शहीद किया है, अल्लाह उनके घरों को तबाह व बर्बाद करेगा। देखना, हदीस में आता है कि ये जो तुम्हें सितारे नज़र आते हैं आसमान पर, ये सितारे हैं, लेकिन ये जो मस्जिदें हैं ना, ये फरिश्तों के सितारे हैं। फरिश्तों को ये सितारे नज़र आते हैं कि ये मस्जिद में ये सितारे हैं। और एक रिवायत के अंदर ये भी मैंने पढ़ा है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरादा फरमाते हैं इन गुनाहों की वजह से अज़ाब डालने का, तो ये अल्लाह पाक अपने घरों को देखकर और अपने घरों को आबाद करने वालों को देखकर, यानी उलमा को, शाबाश शरीफ तुझे देखकर नहीं, दाढ़ी मुंडे, कुरान की तिलावत भी नहीं आती तुझे, रहमान मलिक को अलिफ बाबी कुल वल्लाह नहीं आती, जरदारी तुझे इन्ना आते हैं कल कौसर नहीं आती। उलमा को देखकर, कुरान के हाफिजों को देखकर, मस्जिदों को देखकर, मदारिस को देखकर, जहाँ कुरान पढ़ाया जाता है, अल्लाह पाक अजाब हटा देता है। और बेगैरत हुक्मरानों, तुम इन मसाजिद के लिए मसाजिद के तुफेल बचे बैठे हो, वरना तुम्हारे गुनाह तो ऐसे हैं कि अल्लाह पाक अभी अजाब नाजिल फरमा दे। अल्लाह पाक सूरज को अभी हुक्म फरमा दे कि बादलों को रोक दो और इन पर 7 आंखें नीचे करके इन पर आग बरसाओ। तुम्हारे तो आमाल ऐसे हैं, तुम्हारे तो करतूत ऐसे हैं। तुमने मुसलमान बच्ची को बेच दिया, आफिया सिद्दीकी को, तुमने लाल मस्जिद पर सौदा कर लिया था, तुमने अमेरिका खुद को अमेरिका के हवाले किया हुआ है, तुमने खुद को अमेरिका की लोडी बना रखा है। तुम्हारे में इंसानियत और मुसलमानियत रही कहाँ है? तुम सिर्फ बचे हुए हो अल्लाह के अजाब से, मसाजिद की वजह से, और अब इन मसाजिद के पीछे पड़ गए हो। अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है ये मसाजिद, और तुम इनकी वजह से सिर्फ बचे हुए हो। इंक्रोचमेंट वालों को और कब्जा का नारा लगाने वालों को
یہ نظر نہیں آتا کہ کتنے میں سینما گھر دکھاؤں جہاں پر قبضے پر سینما بنے ہوئے ہیں، وڈیروں کی جاگیریں بنی ہوئی ہیں، وڈیروں کی اوتاقیں بنی ہوئی ہیں، جاگیرداروں کی اوتاقیں بنی ہوئی ہیں. تمہارے پنجاب کے اندر نوابوں کے ڈیرے بنے ہوئے ہیں، ریل پٹڑی پر بنے ہوئے ہیں. ریل پٹڑی کس کی ہے؟ تمہارے باپ کی ہے. میں دکھا سکتا ہوں ریلوے کے مقامات پر نوابوں کے، تمہارے جاگیرداروں کے پنجاب میں محلات بنے ہوئے ہیں. خود مریم نواز کے محلات قبضہ گروپ پر بنے ہوئے ہوں گے اگر دیکھا جائے، اسے چھان بین کی جائے. نواز شریف قبضے کے محلات میں بیٹھا ہوا ہے، انہیں وہ قبضہ یاد نہیں آیا؟ اللہ کا گھر جہاں پر بیٹھ کر 5 دفعہ آزان کی جا رہی ہے، آزان دی جا رہی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آزان جب دی جاتی ہے تو وہاں سے شیطان دور بھاگ جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں. اور بغیر تو تمہارے پاکستان کے اندر اگر کوئی آخری رحمت اللہ کی برس رہی ہے تو ان مساجد کی وجہ سے ہے، ان مدارس کی وجہ سے ہے. دل خون کے آنسو رو رہا ہے. جائز نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ورنہ اس کے بدلے میں ایک ایک شخص کو چوک پر لٹکا دیا جائے. یہ کام تمہارا ہے. اور یہ حقیقت میں یہ تو ابھی اللہ کا فضل ہے. اللہ میرے قائد محترم، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی بصیرت کو اللہ پاک ہمیشہ قائم و دائم رکھے. انہوں نے فوری طور پر ہمارے مخدوم مکرم اور میرے تو ہم استاد بھی ہیں، یعنی ہم نے ایک ہی استاد کے پاس پڑھا ہے، مفتی شمس الدین صاحب، جو ہمارے شیخ الاسلام سید حسین مدنی کے شاگرد تھے. تو میں نے بھی ان سے استفادہ حاصل کیا ہے، اور میرے حضرت شیخ محترم مولانا عبدالغفور حیدری صاحب بھی ان کے شاگرد ہیں، غیرت مند ہیں. انہوں نے باقاعدہ بیٹھ کر اور وارننگ دی کہ اگر فوری طور پر یہ فیصلہ واپس نہ لے گیا تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. وفاق المدارس کے اکابر قاری حنیف جالندری دامت برکاتہم العالیہ، حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہوئے حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے معاملات کو سمیٹا اور ان بے غیرتوں سے بات کی طے ہوا کہ مسجد تعمیر کی جائے گی. لیکن میں اپنے اکابرین سے دست بستہ عرض کر سکتا ہوں، کیونکہ میں ان میں سے نہیں ہوں. جو نہ مانے وہ بھی کافر، جو نہ بولے وہ بھی کافر، جو نہ سوچے وہ بھی کافر، جو نہ سمجھے وہ بھی کافر، جو نہ اٹھے وہ بھی کافر، جو نہ بیٹھے وہ بھی کافر، تو بھی کافر وہ بھی کافر، بچا کون؟ تو میں اکابرین کی خدمت میں عرض تو کر سکتا ہوں، عرض ہے جیسے وہ فیصلہ کریں گے. قانون یہ ہے، توہین رسالت کا قانون یہ ہے کہ اشارتاً کنایتاً رسول پاک کی توہین ہوگی. اشارتاً کنایتاً بھی اگر رسول پاک کی توہین ہوگی. میرے والد محترم حضرت علامہ احمد میاں حمادی صاحب بہت ایکٹیو تھے، توہین رسالت کے مقدمات میں سینکڑوں مقدمات درج کروائے اور اس قانون کو عدالت میں دکھا کر کروایا کہ اشارتاً کنایتاً بھی ہو رہی ہے یہ توہین. تو قرآن میں جو قرآن کو جلائے گا نا، اس قرآن کے جلانے کی شہادت کی مقدمہ اس پر جدا ہوگا، لیکن اشارتاً اس نے رسول اللہ کی توہین کی. وہ کیسے؟ میں بتاتا ہوں. قرآن میں لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد قرآن میں 4 جگہ آیا ہے. اس نے اشارتاً رسول اللہ کے نام کی توہین کر کے توہین رسالت کا مرتکب ہوا ہے. اب جن لوگوں نے مسجد گرائی ہے، ہم نہیں کہتے کس کے کہنے پر گرائی، ان کو بھی گرفتار کیا جائے. جنہوں نے گرائی ہے، شہید کیا مدنی مسجد کو اسلام آباد میں، انہیں گرفتار کر کے توہین رسالت کا مقدمہ درج کیا جائے اور ہمارے مذہبی جذبات مجروح کرنے کا مقدمہ جدا درج کیا جائے. یہ نہیں، یہ غلط ہے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں. صرف مسجد بنانے پر اگر ہمارے اکابرین خاموش ہو گئے تو ہاتھ جوڑ کر، کیونکہ میں ان میں سے نہیں ہوں، وہ بھی کافر، یہ بھی کافر، فلاں کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر، جو نہ بولے وہ بھی کافر، جو نہ سمجھے وہ بھی کافر، جو نہ، بس میں ان میں سے نہیں. میں اکابرین کو ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ اگر اس طریقے پر ان کو چھوڑ دیا گیا، اگلے دن دوسری مسجد شہید ہوگی. اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ان پر توہین رسالت کا مقدمہ درج کیا جائے. عدالت میں ثابت کریں گے انشاءاللہ. میں ثابت کروں گا آ کر کہ انہوں نے توہین رسالت کی ہے. قرآن میں محمد لکھا ہوا ہے، انہوں نے جلایا ہے. یہ رسول اللہ کی توہین نہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں ہے تو میں زرداری کا نام دو، میں گدھے کے پیشاب گاہ پر لکھ دیتا ہوں آصف زرداری. ناراض نہیں ہونا پھر نہیں کہنا کہ صدر صاحب کی نام تم نے کہاں لکھا ہے.
ٹھیک ہے مجھے دو، شہباز شریف کا نام میں پیشاب خانے پر لکھ کر اور جامع مسجد کے پیشاب خانے میں بہا دیتا ہوں، پھر کیوں ناراض ہوتے ہو؟ محمد کا نام جس کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کتاب کو جلایا گیا ہے اور نیچے گرایا گیا ہے، اس کے اوراق اٹھا کر رو رو کر علماء کرام وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں، ڈوب کے نہیں مرے یہ لوگ، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا ان پر؟ میری اب بھی بد دعا ہے ان کو جنہوں نے آرڈر کیا، جو ملوث تھے، محسن نقوی ملعون، نام سے ہی اس کے بدبو آتی ہے، گھن آتی ہے۔ اگرچہ ہم فرقہ واریت کے خلاف ہیں، میری تنظیم تحفظ ناموس خاتم الانبیاء پاکستان فرقہ واریت، اور میرے والد محترم جس کے بانی تھے علامہ احمد میاں حمادی صاحب، فرقہ واریت کو ہمیشہ انہوں نے شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اتحاد کا نعرہ لگایا، لیکن یہ نقوی شیطانی کر رہا ہے، اس کو ہٹایا جائے۔ محسن نقوی کو ایسے شدت پسند، تعصب پسند مسلکی لوگوں کو آگے لایا گیا تو ہمارے پاس بھی ہیں۔ پھر آپ قائد جمعیت کے ہاتھ نہیں روک سکتے، ان کی زبان ان کے کارکنوں کو نہیں روک سکتے۔ محسن نقوی کو ہٹایا جائے، اس سازش کے اندر وہ بھی ملوث ہے اور 100% ملوث ہے۔ اور میں دوبارہ ایک بار کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس بات پر خاموش نہیں رہنا چاہیے کہ مسجد تعمیر ہو گئی بس صحیح ہے، اگلے دن پھر دوسری گرا دیں گے۔ توہین رسالت، توہین مسجد کا مقدمہ درج کر کے عدالت میں ان کو گھسیٹا جائے۔ انکروچمنٹ 1932 سے بجلی کے بل دیتے ہوئے آ رہے ہو، اس کے گیس کے، اور ضیاء کے دور میں اوقاف، محکمہ اوقاف، ہم خود محکمہ اوقاف کے ملازمین میں سے ہیں، محکمہ اوقاف وہ بل دیتا ہوا رہا ہے۔ محکمہ اوقاف اندھا تھا، سرکار کا ہے، پکڑ کر وہاں کے محکمہ اوقاف کے چیف ایڈمنسٹریٹر کو جیل میں ڈالو کہ اس نے کس طریقے پر کہا کہ یہ مسجد ہمارے حوالے کی جائے۔ سارا اس کے پاس ریکارڈ پڑا ہوا ہے، کوئی قبضے کی جگہ نہیں ہے۔ مسجد کو گرانے کے، مسجد کو شہید کرنے، مدارس کو شہید کرنے کی اوچھ ہتھ کنڈیاں بند کی جائیں، ورنہ اس پر انشاءاللہ میں اکیلا نہیں، فلاں اکیلا نہیں، ہماری سب سے بڑی دو قوتیں ہیں، جمعیت علماء اسلام اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان۔ انہوں نے جو فیصلہ کیا انشاءاللہ اور اتحاد مدارس دینیہ، اس میں تو پھر سب آ جائیں گے نا، شیعہ بھی، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، اور وہاں پر 50 جو مسجدیں ہیں اس میں سب ہے نا۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بریلوی، دیوبندی، شیعہ، سنیوں سدھر جاؤ، ایک دوسرے کو لڑنے کے پیچھے۔ وہاں پر اسلام کا دشمن یہ نہیں دیکھے گا شیعہ کی مسجد ہے یا بریلوی کی مسجد ہے، اہل حدیث کی مسجد ہے یا حنفی کی مسجد ہے۔ 50 مسجدیں جن کا نوٹیفیکیشن گرانے کا جاری کیا گیا، اس میں ہے نا اہل حدیث، اس میں ہے نا بریلوی۔ متحد ہو جاؤ، اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کا حکم کا انتظار کرو، انشاءاللہ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ نے اور قائد ملت اسلامیہ نے اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سربراہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی، قاری محمد حنیف جالندھری نے جو اعلان کیا، انشاءاللہ تعالی ہم سر پر ابھی یہ کالا عمامہ پہنا ہوا ہے، کفن پہن کر میدان میں نکلیں گے اور دیکھیں گے پھر بالکل قائد ملت اسلامیہ کو میں سلام پیش کرتا ہوں اس کہنے پر کہ اگر تمہارا جینا اس نے حرام نہ کر دیا تو تم نے کہنا کہ یہ فضل الرحمان نہیں ہے۔ مذاق بنایا ہوا تم نے اسلام کو، مذاق بنایا ہوا تم نے مساجد کو، مذاق بنایا ہوا تم نے دینی مدارس کو، تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، ہمارے ماں باپ نے، ہمارے اہل و عیال نے، ہمارے خاندان نے ان کے خون سے سینچے ہیں، ان کی بنیادوں میں ہمارے اکابرین کا خون ہے، تم داڑھی منڈے بے غیرتوں کا خون نہیں ہے، جن کو قل واللہ نہیں پڑھنا آتی، جن کو انا اعطینا نہیں پڑھنا آتی، انہیں کیا پتا کہ مساجد کیا ہے۔ خبردار، صرف میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے، میری مدعیت میں ان مدنی مسجد گرانے والوں پر اشارتاً کنایتاً توہین رسالت ہوئی ہے، وہ مقدمہ درج کیا جائے اور میرے مذہبی جذبات مجروح کرنے کا مقدمہ درج کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔